ड्राइवर है, आप डिफेंस से निकली हो, आप सीधा रोड लो, जीटी रोड जहाँ पे आबादी है, और घर चली जाओ। अगर आप इस तरफ से निकली हो तो कम से कम अपना पेट्रोल चेक कर दो। पब्लिक सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट सीसीपीओ साहब का बयान तो मैंने रात भी कहा था कि मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता, और मैं समझता हूँ कि वो मुनासिब बयान नहीं था। आईजी शोएब दसीर, मैं आपको मुबारक देता हूँ। खौफनाक किस्म के 15-20 साल जो कत्ल कर रहे थे लोगों को, वो आपने पकड़ के जेलों में डाले। बड़ा अच्छा शुरू आपने बहुत अच्छा किया। वेलकम टू न्यूज़ 9। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून से ज्यादती के वाक़े पर शदीद अवामी रद्द-ए-अमल आ रहा है। दूसरी जानिब हुकाम के नोटिस, मज़म्मत और तेज़ कार्रवाई के ज़रिए इस संगीन जुर्म की तह तक पहुँचने का काम भी जारी है। अब तक अगर बात की जाए तो 12 अफराद की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इस वाक़े के बाद विक्टिम ब्लेमिंग और शेमिंग का जो बदनुमा माशरती रवैया वो एक दफ़ा फिर देखने को मिल रहा है। लाहौर रिंग रोड वाक़े पर सीसीपीओ लाहौर के बयान ने जलती पर तेल का काम किया है। बजाय इसके कि सीसीपीओ साहब अपने इलाके में होने वाले जुर्म और इसके मुर्तकिब अफराद को सजा दिलाने पर अपनी कोशिशें सर्व करें, वो उल्टा खातून को उनकी लापरवाही और नसीहतें कर रहे हैं। अब यहाँ ये सवाल तो बनता है कि क्या सीसीपीओ साहब की काबिलियत यही थी जिसकी वजह से उनकी तैनाती जो है वो की गई, जिसके लिए तैनाती के लिए पंजाब के एक और आईजी पुलिस को कुर्बान करना भी नागुज़ीर हो गया था। 2 साल में पंजाब में 6ठा आईजी जो है वो आया है। आईजी साहब की आमद तो ये हो गई है, लेकिन पुलिस के काम करने के अंदाज और रवैयों में कोई तब्दीली नहीं आ सकी है। आखिर राइट मैन फॉर द राइट जॉब के दावों पर पीटीआई सरकार के लिए अमल करना इतना मुश्किल क्यों बन गया है? नए आईजी इनाम गनी साहब की अगर बात की जाए तो उन पर भी एफआईए की रिपोर्ट में ह्यूमन स्मगलिंग की पुष्टपनाही के संगीन इल्जामात हैं, जबकि वो सीसीपीओ साहब जिनकी तैनाती की खातिर सारी पंजाब पुलिस का मोराल तितर बितर कर दिया गया, उन पर तो आईबी की रिपोर्ट, जी हाँ, आईबी की रिपोर्ट में इखलाकी और माली मामलात के ज़िम्न में सख्त सवालात उठाए गए हैं। जब हालात ऐसे हों तो किस तरह ये उम्मीद रखी जा सकती है कि पंजाब की गवर्नेंस और गवर्नेंस के अहम जुज़ पुलिसिंग, इन दोनों में बेहतरी आ पाएगी? ये कुछ सवालात हैं जो आज अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से जो है वो उठाएंगे। पलवशा खान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। अताउल्लाह तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। और मुझे बताया जा रहा है सदाकत अली अब्बासी साहब जो हैं वो कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। तो अगर अब्बासी साहब होते तो उनसे पूछते, बिकॉज ऑब्वियसली हुकूमत का जो है ये हुकूमत जवाब इस पर जो है वो देना बनता है। लेकिन पलवशा साहब ये बताइए कि जो सीसीपीओ का माइंड सेट है, जो सीसीपीओ साहब ने बात की, जो हम बात कर रहे हैं कि विक्टिम शेमिंग एंड ब्लेमिंग ऑलरेडी होती है, उससे आपको क्या लगता है कि जो वो बात की जाती है, जी हम थाना कल्चर चेंज करेंगे, हम सब कुछ चेंज करेंगे, जो सीसीपीओ का ये माइंडसेट है तो वो नीचे क्या ट्रिकल डाउन होकर आ रहा है? तो क्या कोई उम्मीद है आपको कि थाना कल्चर बदलने वाला है? देखिए, थाना कल्चर बदलना तो एक बहुत बड़ी बात है। सीसीपीओ साहब का माइंडसेट ट्रिकल डाउन नहीं हो रहा, ये ऊपर जो माइंडसेट है इस वक्त हुकूमत में वो ट्रिकल डाउन होके आपको नज़र आ रहा है इन सरकारी जो अफसरान हैं उनकी जहन। ये सीसीपीओ साहब का भी ऐसा कसूर नहीं। सीसीपीओ साहब की पुश्त पर देखिए, अगर उनसे कोई गलत स्टेटमेंट उनके मुंह से निकल गई थी, ज़बान फिसल गई थी, फ्रॉइडियन स्लिप वो हो तो सकती नहीं, है, लेकिन उन्होंने उसको उसके बाद हर चैनल पर बैठकर उससे ज़्यादा डिफेंड किया और उससे ज़्यादा गलत स्टेटमेंट्स दी। लिहाजा आप ये देखिए कि उनकी पुश्त पनाही जो कर रहे हैं वो किस कदर स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ से आप मुझे बताइए, शहजाद अकबर साहब जाते हैं और उनके साथ खड़े होकर कहते हैं फजूल का वावेला मच रहे, ये कोई ऐसी बात? आप ये अंदाज़ा लगाइए, आज 48 घंटे से शायद ऊपर हो चुका है खातून के साथ जो जुल्म हुआ। मुझे ये बताइए कि मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रही थी और मैं तो हर थोड़ी देर बाद ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि इमरान खान साहब इस पर कोई ना कोई बात करेंगे। अभी उनकी एक ट्वीट ज़रूर है, लेकिन अफ़गान पीस प्रोसेस पर उनको शायद इल्म नहीं है कि उनके अपने मुल्क में क्या जुल्म हुआ है। यानी कि इस पर खामोश रहना किस कदर बेहिसी की अलामत है। और फिर कुछ लोगों का इसको डिफेंड करना, काबीना के बेहतरीन जो आपके ताकतवर तरीन वुज़रा हैं, असद उमर साहब जो इनके ब्रेन थे, वो जो है वो कल आखिर किस तरह, मतलब
ایسا میں نے ان کو اس سے پہلے نہیں دیکھا. لیکن اسد عمر صاحب نے بھی اس CCPO کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, اس کو بچانے کے لیے ایسی باتیں کہیں کہ لوگ حیران ہو گئے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اس CCPO کو یہاں لانے کی پیچھے کیا ایسی بڑی بات ہو سکتی ہے کہ پوری حکومت اس کے پیچھے, پورے پاکستان ایک طرف کھڑا ہے اور حکومت پاکستان ایک طرف کھڑی ہے, اور وہ کیا ایسے اس کے پیچھے محرکات ہیں کہ وہ CCPO صاحب جو ہیں وہ یہاں بیٹھے ہیں اور دبنگ طریقے سے وہ ڈیفینڈ کریں اپنی ہر غلط بات کو. کیا جو استعمال کی زبان انہوں نے شاہزیب خانزادہ کے شو پہ, آپ نے اس سے پہلے کبھی کسی سرکاری افسر کو اس طرح بیٹھ کر میڈیا پہ اپیرنسز دے کے دیکھا کہ مجھے دبانا پڑے گا لوگوں کو, اپنے پولیس والوں کو؟ اچھا, اس کے بعد جو انہوں نے خاتون کے بارے میں بات کی اس کو دیکھیے. یہ فرانس نہیں ہے, کیا ضرورت تھی؟ یہ فرانس نہیں ہے, لیکن شاید وہ خاتون نے ان کی بات پہ یقین کر لیا کہ یہ مدینہ کی ریاست کی طرف کوئی قدم اٹھا ہے تو وہ نکل پڑی. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ان کے یہاں لانے اور ان کو بچانے کے پیچھے کیا محرکات ہیں. سب سے پہلے تو اس ملک میں ایک بلدیاتی انتخاب پنجاب میں ہونے والا ہے. اس پہ آگے چل کے اگر بات کر لوں میں, اس پہ بات کرتے ہیں کہ کیا محرکات ہیں, بیکاز نہ صرف CCPO جو IG صاحب ہیں ان پہ بھی جس طرح ہم نے کہا کہ بہت زیادہ الزامات ہیں. صداقت علی عباسی صاحب نے جوائن کر لیا. عباسی صاحب یہ بتائیے کہ پولیس کا جو موٹو ہے وہ یہ ہے کہ جرم سے نفرت نہیں بلکہ جرم سے نفرت کیجیے, مجرم سے نفرت نہ کیجیے. لیکن CCPO کا اگر ہم دیکھیں تو جرم اور مجرم تو دور, وہ تو وکٹم سے جو ہے وہ نفرت پھیلا رہے ہیں. یہ کیا بیانات ہیں؟ آلریڈی آپ کو پتا ہے ہمارا ایک جو پدر شاہی نظام ہے اس میں کس طرح جو ہے وہ ہر چیز کے لیے عورت کو بلیم کیا جاتا ہے, ہر چیز کے لیے عورت کو جو ہے وہ رسپانسبل ٹھہرایا جاتا ہے. اس کے کپڑے ایسے تھے, اس کا فلان یہ تھا. یہ بیانات دینے کے مطلب کیا, وہ اپنی جو کوتاہیاں تھیں, اپنی ناکامیاں نالائکیاں چھپا رہے تھے, یہ اس کو بلیم کرنے کی کیا ضرورت ہے اس میں؟ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ اتنا خوفناک دردناک واقعہ ہے کہ جب بھی اس کے بارے میں بات ہوتی ہے تو ایک دل دہل سا جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ساری دنیا کی لعنتیں اس طرح کا جرم کرنے والے اور ان کو سپورٹ کرنے والوں کے لیے ہوں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ بالکل جو CCPO صاحب کا بیان تھا, جس طرح کے حالات میں تھا, میرا ان کا اور جو وہ ذمہ داری ان کی تھی اور ان کا پروٹیکشن کرنا ان کی ذمہ داری تھی, اور ان کی طرف سے یہ بیان قابل افسوس تھا. ان کو اس طرح کا بیان نہیں دینا چاہیے تھا. مطلب وہ اس کو کوئی بھی توجہ دی جائے میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. اس کے بعد میرا خیال ہے باقی تو پھر جو شہزاد اکبر صاحب یہ کہہ رہے ہیں فضول کا واویلا مچایا جا رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں یہ بھی غلط ہے؟ یہ غلط ہے یا آپ اس سے اگری کرتے ہیں فضول کا واویلا مچایا جا رہا ہے شہزاد اکبر صاحب کی جو بات ہے؟ جس طرح آپ نے کہا کہ ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے, اسی طرح میں نہیں سمجھتا کہ معاشرے کے ہر طبقے نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے. سیاستدانوں نے اٹھائی ہے, میڈیا نے اٹھائی ہے, لوگوں نے اٹھائی ہے. تو میرا خیال ہے وہ بھی ایک طرف سے پوری طرح کاؤنٹر ہے. میرا خیال ہے کہ اس کے بعد انہوں نے معافی بھی مانگی ہے, جا کے IG سے بھی معافی مانگی ہے, وزیر اعلیٰ سے بھی معافی مانگی ہے, اور ان کے بارے میں تحقیقات بھی کر رہے ہیں راجہ بشارت صاحب کہ اگر کوئی ان کے خلاف کوئی مس کنڈکٹ کرنا ہے. سر معذرت کے ساتھ ایک سیکنڈ معذرت اگر انہوں نے کی ہے تو انہوں نے چیف منسٹر سے کیوں معذرت کی, انہوں نے جو ہے وہ باقیوں سے کیوں معذرت کی؟ معذرت تو اس خاتون سے ان کو کرنی چاہیے تھی. معذرت کی مرتکب تو وہ خاتون ہے جس کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں, جس کو آپ کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں اس خاتون سے تو ہر پاکستانی میرے سمیت حکومت اس سے معذرت چاہتی ہے کہ ہم اس کا تحفظ نہیں کر سکے, اور بیچاری کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ تو معذرت تو میرا خیال ہے بہت چھوٹا لفظ ہے اس کے لیے. اس کی زندگی پوری کے لیے بہت مشکل بات ہے. لیکن تھوڑی سی اب مجھے اس سے دوسرے بات پہ بھی پلیز الاؤ می ٹو اسپیک, بیکاز آپ تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک اور اینگل بھی دیا جا رہا ہے جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے, مطلب اس کو سیاست بھی کی جا رہی ہے. جب سے وہ CPO صاحب آئے ہیں تو ہم ریپس کو بھول گئے ہیں اور CPO کو ہم نے یاد کر لیا ہے. تو بہرحال میرا خیال ہے یہ بھی مناسب نہیں ہے. اور جو شہزاد صاحب نے آج میں نے ان کی جگہ پہ سنی ہے ٹاک, انہوں نے کہا ہے کہ ان کا اسی وقت ٹویٹ آ گیا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے اس پہ خاصا ناراضگی کا اظہار کیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساتھ ساتھ ہمیں جتنے جذبات ہیں, جتنا غصہ ہے, جتنا دل دکھا ہوا ہے, ہمیں اس معاملے کی تہ تک پہنچنے کے لیے یہ سوال کر لینا کہ وہ خاتون نے لمبا روٹ کیوں لیا. خدا نہ خواستہ اس کا الزام کوئی خاتون پہ نہیں ہے, کوئی وکٹم شیمنگ نہیں ہے, کوئی وکٹم بلیمنگ نہیں ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی نے جنہیں ان کو ریکمینڈ کیا
उसी ने ही खुदा ना खास्ता कोई किसी को इत्ला दे दी हो अब्बासी साहब खानदान का बंदा भी इन्वॉल्व हो सकता है। अब्बास साहब माजरत के साथ आप फिर इसकी रीजनिंग पेश कर रहे हैं, आप फिर इसको जो है वो आप कह रहे हैं हाँ गलत हुआ। जी बोलिए। अगर मैं बात कर लूं फिर आप जो बोलिएगा मैं सुनूंगा। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इसमें पुलिस जो है उसको जज्बाती नहीं होना, उसने इस सारे मामले की अनबायस्ड एक एक चीज की बाल की खाल उतारनी है ताकि विक्टिम तक पहुंचने के लिए सही रूटीन की जाए। आप भी जज्बाती हैं, मैं भी जज्बाती हूँ, सारी कौम जज्बाती है, हमारे घर वाले बच्चे भी जज्बाती हैं इस सारे मामले में। लेकिन मेरा ख्याल है कि पुलिस को एक अनबाइस्ड तरीके से हर मामले की किस रास्ते से आई, कब निकली, क्यों निकली, वो सवाल पूछना मेरा ख्याल है मेरा नहीं ख्याल कि उस पर एतराज करना चाहिए। नहीं, उस पर एतराज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको ये नहीं कहना चाहिए पेट्रोल ही डलवा लेती, रास्ता जो है वो बदल लेती। ये तो आपके जो है सीसीपीओ कह रहे हैं ना, हम तो नहीं कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, दूसरा आप ये अच्छा भाई साहब आपने मेरा जवाब नहीं दिया, भाई साहब मुझे जवाब नहीं दिया, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जब ज़ैनब केस हुआ तो कैसे उनकी तरफ से सीरीज ऑफ ट्वीट्स और सारा आ रही थी, ये एक ओवरसीज पाकिस्तानी है, ओवरसीज पाकिस्तानी के बारे में तो बात करते थकते नहीं है प्राइम मिनिस्टर, क्यों एक भी ट्वीट नहीं आई प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से? देखिए, प्राइम मिनिस्टर जब ऑपोजिशन में थे तो वो उनकी आवाज आती थी और वो बोल के चीज को हाईलाइट करते थे। आज प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे, हाईएस्ट पोस्ट पे, और आपको पता है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, शहजाद अकबर की तरफ से उनका विजन, उनका स्पिरिट आ गया। मेरा ख्याल है हाईएस्ट लेवल पे पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उस कल्प्रिट को गिरफ्तार किया जाए ताकि हम सब के दिलों को सुकून पहुंचे। चले, हम असल में यूज्ड टू शायद हो चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ना हर चीज पे जो है वो ट्वीट करते हैं, तो पीएम ऑफिस की तरफ से जब चीजें आती हैं तो वो उस तरह नहीं लगता। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद एक इंटरेस्ट लेते हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। और शहजाद अकबर अब रिप्रेजेंट करेंगे पीएम को। चलें ठीक है, जरा मैं जो उमर शेख साहब ने कहा, जो हमारे सीसीपीओ लाहौर हैं, प्रोड्यूसर जरा सुनवा दीजिए, फिर जरा अता तार साहब की तरफ चलते हैं। और मुआशरे वहाँ पे सिर्फ लॉ से नहीं महफूज, वहाँ इखलाकी कदरों से महफूज है, रूल ऑफ लॉ की वजह से महफूज है, रिट ऑफ गवर्नमेंट की वजह से महफूज है। इसलिए बच्चियां वहाँ पे रात को ट्रैवल करती हैं, मोटरवेज पे करती हैं, उनको कुछ नहीं होता। अच्छा अता तार साहब, आप क्या समझते हैं? सीसीपीओ साहब की आपने बात ये सुनी, माशरे वहाँ पे क्यों सेफ हैं और वहाँ पे क्यों खवातीन ट्रैवल कर सकती हैं, सो इसको मैं क्या समझूं? इज दिस अपने खिलाफ जो है वो एक चार्जशीट है, अपने खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस है, अपनी नालायकी, अपनी नाअहली का एतराफ़ है कि हम नहीं कर सकते, ये हम कर ही नहीं सकते, ये उसका एतराफ़ है कि हम नालायक, हम कर ही नहीं सकते, हम सेफ्टी प्रोवाइड कर ही नहीं सकते? सेफ्टी का भी इशू नहीं है, ये माइंडसेट है जो कि दकियानूसी है, जो कि फरसूदा है, और जो ये समझता है और इस बात पे मुकम्मल यकीन रखता है कि एक औरत को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये वो माइंडसेट है डॉक्टर साहिबा। ये सवालात उन्होंने सेफ्टी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किए। भाई औरत का क्या काम है घर से बाहर निकलने का? ये वो माइंडसेट है जिसको सीसीपीओ साहब रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब्बासी साहब उसको जो भी कॉन्टेक्स्ट दें, शहजाद अकबर साहब आके उनकी तशरीह करें। उन्होंने शहजाद अकबर के बयान के बाद दोबारा कह दिया कि उन्होंने फ्रांस समझ लिया था, फ्रांस में तो औरतें निकल सकती हैं, हमारे यहां तो इजाजत नहीं है इस तरह बाहर निकलने की। लेट क्यों ये रूट लिया, क्यों पेट्रोल खत्म हुआ, दूसरा रूट क्यों ना लिया, रात के 12 बजे क्यों निकली? भाई पहली बात तो ये है कि कहना क्या चाह रहे हैं कि घर से ही ना निकलती, पता नहीं था रेप होते हैं बाहर, यही बात है ना। बात तो आके यही रुक जाती है कि आप घर से क्यों निकली। और आप जो भी कर लें, ये विक्टिम को ब्लेम करने वाली ही बात है कि रूट क्या लिया, कैसे लिया। अगर इन्वेस्टिगेशन करनी थी तो हमें अपडेट करते। देखिए मैं अब टेक्निकली आपको बताऊं, रेप का क्राइम एक ऐसा है जिसमें मुजरिम जो है उसकी डीएनए सैंपलिंग होती है, बिकॉज आपके पास मवाद होता है, आप डीएनए सैंपलिंग कर सकते हैं। ज़ैनब मर्डर केस में 1300 बंदों का प्रोफाइल हुआ, 1300 लोगों के बाद मुजरिम तक पहुंच सके और उसको सजा मिली। अब आप बजाय इसके कि कहते हैं कि हमने इतने रेडियस को स्वीप किया है, इतने किलोमीटर रेडियस को, उसमें इतने लोगों की सैंपलिंग करेंगे। मैं क्योंकि ज़ैनब मर्डर केस में वहां मौजूद था, कसूर मुझे याद है, जीआईटी बनी थी, जीआईटी के हेड इदरीस साहब थे, उन्होंने उस वक्त कहा था कि जो चीफ सेंसस कमिश्नर है उससे
تمام میلز بٹوین دی ایج آف 18 and 45 جو 2 کلومیٹر کی ریڈیس کے اندر رہتے ہیں, ہم سب کا ڈی این اے سیمپل لیں گے. یہ ہوتی ہے ول, اور یہ ہوتا ہے طریقہ کار انویسٹیگیشن کا. آپ اگر آ کے اس عورت کو بلیم کریں گے تو یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے, اور یہ ہے پولیس کی سیاسی مداخلت. آج بھی میں شرمندہ ہوں جو سوشل میڈیا پہ ایک مائنڈ سیٹ پریولنٹ ہے جس میں مرد حضرات اس کو کنسپیرسی قرار دے رہے ہیں, بالکل ایسے ہی, پھر اس کو تشبیہ دے رہے ہیں اوکاڈا کی کسی وکیل کے واقعے کے ساتھ. بالکل. بھائی آپ کے گھر کی کسی عورت کے ساتھ یہ ہوا ہوتا, یا ایون آپ کے ساتھ مرد ہوتے ہوئے یہ ہوا ہوتا, تو آپ تب بھی آپ اس کو سازش قرار دیتے. درد وہی محسوس کرتا ہے جس کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہوتا ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ ٹویٹیں کریں, آپ کی کوئی یہ ٹویٹستان ہے, یہ آپ کی کوئی ٹویٹوں کی حکومت ہے. Who are you people? آپ کے پاس پورا اختیار ہے, پورا اقتدار ہے. پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ ہے, فیڈریشن میں آپ کی گورنمنٹ ہے. وہ اصل میں پرابلم پتہ ہے کیا ڈاکٹر صاحبہ, جب میں پوچھوں گا نا آپ سے کہ یہ کیا ہے, یہ جو میں نے پکڑا ہوا یہ کیا ہے, اس سے آواز آتی ہے. یہ آواز کے لیے ہے کہ مجھے ڈاکٹر ماریا کے شو کی آواز اسلام آباد سے آئے. معصوم آدمی ہے نا, آپ نے کلپ دیکھ لیا ہوگا آج. تو جس بندے کو یہ نہیں پتا کہ ایئر فون میں سے آواز آتی ہے یا مائک میں سے آواز آتی ہے, آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ کیوں وزیر اعلیٰ کو آج تک لگایا گیا ہے, کس ضد میں لگایا گیا ہے, ان کی کریڈنشلز کیا ہیں, ان کی پرفارمنس کیا ہے, انہوں نے کیا کیا ہے اس ملک اور قوم کے لیے. 2 سال ہو گئے ہیں, انف از انف. آپ نے 5 آئی جی تبدیل کر دی اپنے سیاسی مفاد کے پیچھے, آپ نے سی سی پی او تبدیل کیا اپنے سیاسی مفاد کے پیچھے, اور سب سے بڑا جرمدار اس واقعے کا وہ شخص ہے جس نے وہ فائل دبائی. اور یہ جو روڈ ہے ایسٹرن بائی پاس, اس پہ کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی کی انفورسمنٹ نہیں ہے. مراد سعید صاحب, وزیر کمیونیکیشن, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ آئے روز اسمبلی میں چیختے ہیں, دھاڑتے ہیں, آپ کے منہ سے جھاگ بھی نکل آتی ہے. آپ کو خیال نہیں آیا کہ موٹر ویز جو منسٹری آف کمیونیکیشن کے متحد پولیس ہے اس کو اختیار دے دیتے؟ بزدار صاحب کو پوچھتے کہ اس پہ کیوں نہیں رنگ روڈ پولیس کو اختیار دیا گیا, کیوں نہیں موٹر وے پولیس کو اختیار دیا گیا؟ اس روڈ کے اوپر جانے والے شخص کی اگر جان چلی جائے, عزت چلی جائے, مال چلا جائے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ نے فروری میں یا مارچ میں اس کا افتتاح کیا. افتتاح کرتے ہوئے تو بڑی تختیوں کی نقاب کشائی کرتے ہیں. اب کہاں ہیں آپ کے لوگ؟ آپ نے بہت سارے سوالات اٹھا دیے ہیں, کسی کو سزا کیوں نہیں دی گئی؟ آپ نے بہت سارے سوالات اٹھا دیے ہیں, لیکن پروفیسر اگر اجازت دیں میں صرف عباسی صاحب سے یہ پوچھ لوں, جو جورسڈکشن کا یہ معاملہ آیا ہے, کیونکہ یہ روڈ 6 مہینے پہلے جو ہے وہ تیار ہو گئی تھی, اور ابھی تک یہ خاتون نے بیچاری نے 130 پہ فون کیا تو انہوں نے کہا جی ہماری تو جورسڈکشن نہیں ہے. کیا وجہ ہے عباسی صاحب کہ لا منسٹری یا ہوم منسٹری کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کس کے انڈر آ رہا ہے, اور یہ جورسڈکشن کا جو ہے یہ معاملہ آ رہا ہے؟ اور پھر اگر یہ ایشو ہے تو رنگ روڈ کہتی ہے یہ ہماری جورسڈکشن نہیں ہے, تو کس رول کے تحت جو ہے وہ وہاں پہ ٹول ٹیکس چارج کر رہی ہے؟ پھر یہ تو بھتہ ہوا, یہ تو بھتہ مافیا ہوا, یہ کیا ہو رہا ہے یہ بھی ذرا بتا دیجئے. اور کیوں نہیں مراد سعید صاحب نے اس کا جو ہے وہ نوٹس لیا, کیوں نہیں انہوں نے دیکھا یہ کس کے نیچے آتا ہے, کیا ہے؟ بالکل پہلی بات ہے کہ وہ اس کی واقعی جورسڈکشن کا ایشو تھا. یہ روڈ کوئی مارچ اپریل میں اس کا افتتاح ہوا ہے, اور اس کی جو بھی وہ جورسڈکشن والا کوئی کیس ہے وہ کوئی فائننس میں کسی پروسیس میں پڑا ہوا ہے. لیکن یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ٹول کیوں لیتے ہیں, ٹول خالی کسی سیکیورٹی کا نہیں ہوتا. پہلی بات ہے کہ یہ کوئی قابل دفاع بات نہیں ہے کہ سیکیورٹی ہونی چاہیے تھی, یہ غلطی ہے جس کی بھی غلطی ہے. اس پر بالکل جب مجھ سے پیسے لیتے ہیں وہ تو پھر رسپانسبلٹی بھی تو لینا سر, ٹول لیتے ہیں تو ساتھ رسپانسبلٹی بھی لیں. ٹول تو اسی لیے لی جاتی ہے, رسپانسبلٹی بھی لیں ساتھ. ہے کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ رسپانسبلٹی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, یہ فکس کرنی ہے کہ وہ کہاں فائل رکی ہوئی ہے, کیوں رکی ہوئی ہے, سارا انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے. لیکن جو ابھی مثالیں دی جا رہی ہیں زینب قتل کیس کی, اور زینب والے کیس میں وہ یہ بڑی تعریفیں کر رہے ہیں. وہ ایک اور بھی کیس ہے جہاں پہ آپ نے ایک حاملہ خاتون کے منہ پہ شہباز شریف نے گولیاں ماری تھی, اور وہ بڑے سیانے ہیں اور بڑی ٹائی شائی لگاتے ہیں اور بڑی انگریزی بولتے ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہاں سے آواز آتی ہے, کہاں سے جاتی ہے. بڑے لوگوں کی انہوں نے آواز پولیس مقابلے وہ عابد باکس سے سر سن لیں. نہیں آپ نے کہا شہباز شریف نے گولی ماری تھی, آپ کی میں نے سنی ہے, یہ تو غلط بات ہے. نہ سر نہ, شہباز شریف نے کون سی گولی ماری, کس پستول سے ماری,
یہ تو غلط بات ہے. ڈاکٹر صاحبہ انہیں کہیں میں نے ان کی بات سنی ہے. شہباز شریف نے کب گولی ماری؟ اب میں اگر اپنی باری پہ بولیے گا پھر سنوں گا. نہیں آپ نے کہا شہباز شریف نے گولی ماری کہ کب ماری؟ منہ پہ گولی ماری وہ رانا ثناء اللہ کے. آپ سن لینا ذرا, میں اگر بات کر لوں, ابھی آپ نے اس سی سی پی او کا معاملہ عثمان بزدار کے کان پہ کہا کہ کہاں سے مائک میں آواز آتی ہے اور کہاں سے جاتی ہے. میں بالکل تسلیم کرتا ہوں کہ ہم سب کا یہ ہماری ریاست کی فیلئر ہے, لیکن وہ جو جس خاتون کے منہ پہ رکھ کے نا حاملہ خاتون پہ پولیس والے نے شہباز شریف کے ماڈل ٹاؤن کے گھر کے پاس گولی ماری تھی نا, وہی شہباز شریف ہے جس کی آپ تعریفیں کر رہی ہیں, تعریفیں کر رہے ہیں. وہ بھی معاملہ ہے, اور وہ ہمیں پتہ ہے عابد باکسر کیا کرتا تھا. وہ ذرا عابد شیر علی کے ابا کا بیان سن لیجیے گا کہ 12 بندوں کو آپ قتل کرواتے ہیں. بات کریں یہاں کرمنل لوگوں کی باتیں نہ کریں. اچھا نہیں ہم اگر آپ گورنمنٹ میں بھائی الٹا جن نے گولیاں ماری کی جو لوگوں کو پولیس عباس صاحب دیکھیے, عباس صاحب اگر اس پہ پروگرام کرنا ہے نا, اس پہ ماڈل ٹاؤن میں جو ہوا, عباس صاحب گزارش سنیں, جو ماڈل ٹاؤن میں اس سے کوئی ڈینائی نہیں کرتا کہ غلط ہوا, اس پہ ایکسیپٹڈ پروگرام ہو سکتا ہے. اس وقت جو خاتون کے ساتھ ہوا ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. جیورسڈکشن کا جو ایشو ہے کہ وہ بیچاری خاتون جو ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹول ٹیکس کیوں لیا جاتا ہے؟ ٹول ٹیکس اس لیے لیا جاتا ہے کہ آپ میری جان و مان کا تحفظ بھی کریں گے, اگر مجھے کوئی پرابلم آ جاتی ہے آپ ادھر بھی آئیں گے. وہاں اس بیچاری کے لیے کوئی وہاں پہ موجود ہی نہیں تھا. اچھا پروفیسر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں, میں پھر آگے چلتی ہوں. بات ہو رہی ہے کہ میرے بات سن لیں, ایک جواب سن لیں, میری بات کرنے کی ریزن سن لیں. میں نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے, میں نے کہا کہ جورسڈکشن پہ پولیس کیوں نہیں تھی, یہ رسپانسبلٹی فکس ہونی چاہیے. یہاں سے آپ اگر عثمان بزدار کے کانوں پہ جائیں گے اور مائک اور ساؤنڈ پہ جائیں گے تو مجھے شہباز شریف کے جو جعلی پولیس. اچھا جی اب عثمان بزدار کو ہم کیا فلسفر ثابت کریں, وہ نہیں ہو سکتا. عطا تاڑر صاحب میں جواب دیتی ہوں آپ کا. عطا تاڑر صاحب ایک منٹ, عطا تاڑر صاحب میں آپ کا جواب دیتی ہوں. صاحب نے ان کا کلپ لیک کیا انٹرویو سے پہلے, جب وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ اس میں آواز آتی ہے کہ آواز جاتی ہے. وہ تو کامران خان صاحب نے لیک کیا, میں نے تو نہیں کیا کلپ, سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. اچھا جی چلیں باقی چلیں, اس کا تعلق ہے, اس کا تعلق اس کا تعلق پنجاب کے اوپر جو اس وقت لیڈرشپ ہے اس سے بالکل تعلق ہے. اس کا تعلق ہے, اس کا تعلق ایک ایسے وزیر اعلیٰ سے ہے جو رٹے ہوئے طوطے سے آگے جس کی عقل نہیں جاتی. جب آپ طوطے کو بھی رٹائیں تو وہ 2 لائنوں سے آگے شاید تیسرا لفظ خود بنا لیتے ہیں. لیکن یہ وہ وزیر اعلیٰ ہے جسے 3 دفعہ وہ پکڑے گئے 24 گھنٹے کے اندر, پکڑے گئے. آپ کو شرم آنی چاہیے دفاع کرنے کی ریپس کی. بچی تو واپس بس کریں, کل تو آپ اس کو کر رہے تھے, کل تو آپ اس سی سی او کو دفاع کر رہے تھے, آپ اس کو آپ شوز پہ بیٹھ کے سی سی پی او کا دفاع کر رہے تھے. آج آپ نے لائن کیسے بدل لی؟ میں آج بھی جو بات کر رہا ہوں تو کریں, پھر آپ دفاع کریں نا, آپ کریں کھل کے, آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا. ایک طرف رہے نا, ایک دن ایک طرف, دوسری کو چپ کرائیں جی. اچھا ان کو چپ کرائیں, ان کو آج بھی یہ آج آپ کٹہرے میں کھڑے ہیں جی, آج آپ کٹہرے میں کھڑے ہیں. آپ اس بات کا احساس کریں, آپ حکومت میں ہیں, آپ حکومت میں ہیں. آج ہمارا حق ہے آپ سے سوال کرنے کا. دیکھیں نا, دیکھیں آج آپ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ حکومت میں ہیں. آپ کو حکومت آپ کر رہے ہیں, آپ سی سی پی او کو کل سے ڈیفینڈ کریں. عباسی صاحب میں یہ نہیں کہنا چاہتی, آپ سی سی پی او کو کل سے ڈیفینڈ کریں. وہ کلپ سب نے سنا, پاکستان نے سنا, آپ کے شوز دیکھیں سب. عباسی صاحب وہ شوز بھی دیکھے سب نے. دوسری بات یہ شہزاد اکبر صاحب کی وہ ذرا جو ہنس رہے ہیں کل جو پریس کانفرنس میں کھڑے ہیں, وہ ذرا دکھائیے نا, یہی حال ہے کہ وہ ہنسیں گے. آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو سیریسلی لے ہی نہیں رہی. شاید آپ سمجھتے ہیں کہ دس از اے جوک. آپ لوگ کہا کرتے تھے شہباز شریف صاحب جو ہے وہ زینب کی بالکل بڑا آپ کا غیر ذمہ دارانہ بیان ہے کہ حکومت سیریسلی لے رہی ہے. This is very irresponsible statement. It is not an irresponsible statement. Please شہزاد اکبر صاحب دکھائیے, پروڈیوسر صاحب ذرا دکھا دیجئے شہزاد اکبر صاحب تاکہ تسکین ہو جائے. جی یہ کس چیز پہ مسکرا رہے ہیں سارے؟ کوئی مذاق ہوا ہوگا, یہ کس چیز پہ مسکرا رہے ہیں ذرا بتائیے. سن لیں ابھی جیو پہ یہ بتا دیجئے کس چیز پہ مسکرا رہے ہیں سارے, یہ کس چیز پہ, کیا کوئی یہاں پہ کسی کوئی مذاق چل رہا ہے, یہاں پہ کوئی لطیفہ کسی نے سنایا ہے, بتا دیجئے نا. اب میری بات ہے, پلیز ایک منٹ, ایک منٹ دوسرے کی بات بھی سن لینا. ایک منٹ, آپ کو رضوان گوندل یاد ہے جی, ان کا کیا جرم تھا؟ سب سے پہلا کام جو اس حکومت نے کیا کہ آج تک وہ شخص نوکری پر نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمیں آپ سکھا رہے ہیں. یہ سی سی پی او میں کون سے لال جڑے ہوئے کہ پوری وفاقی حکومت اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی آ کے.
کیا ایسی بات ہے ہم پوچھتے ہیں. میں نے ابھی کہا پورا پاکستان اور ہر پاکستانی اور ہر خاتون کے جذبات ایک طرف ہیں اور سی سی پی او صاحب اور وفاقی حکومت ان کے وزراء ان کے ایم این ایز ایک طرف ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے عطا تارڑ صاحب نے کہا وہ مراد سعید کہاں ہیں جن کی چیخیں ایوانوں سے کتابوں سے لے کے ایوانوں تک گونجتی ہیں, جو ہر روز ہر بیان پر اپوزیشن کے آ کر چلاتے ہیں, گلا پھاڑتے ہیں. یہ بالکل سی سی پی او کی طرح کا بیان ہے ڈاکٹر صاحبہ. پڑھ لیں. اچھا جی چپ کریں, صداقت علی عباسی صاحب لیٹ ادرس ٹاک آلسو. کیا پڑھ لیں, کیا پڑھ لیں؟ آپ یہاں بیٹھ کے نہیں چیخ کے ہمیں ڈرا سکتے, بس کر جائیں, بات کرنے دیں. آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ آپ ریحان خان کی کتاب کا صفحہ نمبر 273 پڑھ لیں, وہ سمجھ آ جائے. بتا رہی ہوں اور کیسے کھول کے بتاؤں, اس سے زیادہ نہیں بتا سکتی. کتابوں کی چیخیں, کتابوں کی چیزیں ہیں جو لکھی گئی ہیں, کئی شوز ہوئے ہیں. فیمیل ون نیڈس ٹو, میں اب بولنا نہیں چاہ رہا ہوں. آپ بولیں گے میں آپ کو ایسا جواب دوں گی کہ آپ یاد رکھیں گے. آپ یہاں بیٹھ کے وہ نہیں کر سکتے جو آپ سی سی پی او کر رہے ہیں. آپ پڑھ لیں ریحان خان کی کتاب کا صفحہ نمبر 273, سمجھ آ جائے گی آپ کو. یہ کتابوں کی چیخوں کیا بات ہے؟ Can you explain? ان کو سمجھا دیں کیا بات ہے. Does it suit you to say such things on a live show? اس پہ ہی رہیے. چیخیں اور چیخیں. نہیں مجھے پتا ہے. جیسے وہ چیختے ہیں اب آپ چیخیں. آپ لوگوں کی چیخیں انشاءاللہ پورا ملک سن رہے ہیں. آپ چیخیں, آپ چلا کے سمجھتے ہیں, آپ اگلے کو بات کرنے سے میں آپ کو کچھ بتا نہیں رہی, میں آپ سے بات نہیں کر رہی. اچھا بھائی صاحب ایک سیکنڈ, میں ماریہ کے شو پہ اس سے بات پروفیسر صاحب کمپلیٹ کیجئے. میں یہی کہتی کہ آج مراد سعید صاحب کہاں چھپا ہوا ہے. مراد سعید ہمیں یہ بتا دیں, آپ کو نظر آیا کل سے, اپنی اخلاقیات دیکھیں, کل سے نظر آیا مراد سعید آپ کو کسی چینل پہ, کسی بات پہ, اپوزیشن کی کسی ٹویٹ پہ, کسی پریس کانفرنس پہ سب سے پہلے ان کو یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ آ کے چلائیں. آج کہاں ہے وہ؟ کیوں نہیں اس کی چیخیں آج ہمیں سنائی دے رہی؟ اس میں کیا غلط ہے کہ وہ دن رات چیختا ہے وہ شخص؟ آل شریف فرزند زرداری کہاں ہے وہ آج؟ اس حکومت کا کام ہے دبانا, جو فیشسٹ ایجنڈا لے کے یہ آئے ہیں, چلانا, دبانا, ہاتھ مروڑنا. صرف عورتوں پہ نہیں, آج سے پہلے ساجد گوندل کے ساتھ کیا ہوا, جو بولے گا وہ شمالی علاقہ جات بھیج دیا جائے گا. اس سے پہلے اور آپ کے کیا ہوا, آپ کے جو جرنلسٹ کمیونٹی ان کے ساتھ کیا ہوا, کون کون اٹھایا گیا, کون کون نوکری سے نکالا گیا. اس ملک میں ہم نے آج اپنی پریس کانفرنس میں ہم نے ڈیمانڈ کی ہے کہ چیف جسٹس صاحب, اور ان کا سٹیٹمنٹ بھی آیا جس کو میں بریک کے بعد جو ہے وہ ڈسکس کروں گی. اس کا بالکل نوٹس لیجئے. اس ملک میں انتظامی طور پر ایک بحران ہے. اس ملک میں فورن آفس آپ کا کورٹس میں ہے. پولیس پنجاب کی جس کی جو اسٹرینتھ ہے برطانیہ کی فوج سے دگنی سے زیادہ ہے, اس میں بغاوت ہو چکی ہے. اس ملک میں بیوروکریسی میں ایک وہ ہے, اور اس میں ہم کسی کی جان مال. اور لاہور از the 18th biggest city in the world. اس کے اوپر یہ سی سی پی او, اس پہ چیف جسٹس صاحب نوٹس لیں. کسی کی جان اور مال. چیف جسٹس کے بڑے اسٹرانگ ریمارکس آئے ہیں جو ہم بریک کے بعد ڈسکس کریں گے بالخصوص اس واقعے پہ. we'll talk about that and much more right after a short break. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. چیف جسٹس آف پاکستان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ سامنے آ رہی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی موٹر وے پر خاتون سے زیادتی کا واقعہ شرمناک ہے, حکومت کو جاگنے کی ضرورت ہے. چیف جسٹس گلزار احمد, پولیس سیاسی ہو چکی ہے, اس کی مثال موٹر وے زیادتی واقعے سے ملتی ہے. پولیس میں سیاسی مداخلت کی وجہ سے وہ ایک ڈسپلن فورس کے طور پر کام نہیں کر سکتی. صداقت علی عباسی صاحب کیا کہیں گے اس پہ؟ اب چیف جسٹس آف پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی مداخلت ہے اور پولیس ڈسپلن فورس کے طور پر کام نہیں کر سکتی. اب اگر آپ اس کا جو ملبہ ہے وہ بھی پچھلی حکومت پہ ڈالیں گے کہ وہ اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے, تو معذرت کے ساتھ اس کے علاوہ اگر کوئی منطق یا توجیہ پیش کرنا چاہیں تو میں سننا چاہوں گی. چلے میں بالکل سننا. پہلی تو میں یہ کہ یہ پروگرام ہے اس طرح کا ہو رہا ہے جس میں ہم ایک معاشرتی رویے کی بات کر رہے ہیں, اور ایک سی سی پی او نے جو بیان دیا اس پہ پوری قوم ناراض ہے کہ انہوں نے یہ بیان کیوں دیا. ابھی میری بہن نے ایک بیان دیا ہے, انہوں نے کہا مراد سعید کی چیخیں کتابوں سے نکل کے کہاں تک گئی ہیں. اسی معاشرے کی, اسی رویے کی ہم بات کریں. یہی پاکستان میں برائی کی جڑ ہے. ہم گالیاں دیتے ہیں تو وہ ماں بہن کی ہوتی ہیں, ہم کوئی بات کرتے ہیں تو وہ بچوں کی ہوتی ہیں,
اور کوئی ایسی باتیں مثالیں ایسی دیتے ہیں, سیاست کی مثالیں بھی کسی کی خدا نہ خواستہ اس شرمناک بات پہ ہے کہ جو میں اب یہ میری بہن ہے, مجھ سے چھوٹی ہوں گی, میں ان کو اس طرح کچھ نہیں کہنا چاہتا, لیکن بڑی افسوسناک بات ہے. آپ کو میری یہ شکایت درج کر لینی چاہیے, میں اس سے بحث نہیں کرنا چاہ رہا. رہی بات جو چیف جسٹس کہہ رہے ہیں وہ 100% ٹھیک ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی تو شاید عمران خان صاحب 2 سال میں پنجاب کے 6 آئی جیز نہ بدلتے. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اس نظام کو ٹھیک کرنے کی, ابھی تک ہم سے ٹھیک نہیں ہوا. اور یہ جو رویہ ہے پولیس کا, وہ جنرلی پنجاب پولیس کا بہت خراب ہے. ہمیں 2 سالوں کی ذمہ داری ہماری ہے, اور باقی تقریباً ہم سمجھتے ہیں کہ بگڑنے میں اس کو 40 سال لگے, تو 40 سالوں میں جو باقی 5% ہے وہ ہمارے ذمہ ہے. اچھا بھائی صاحب, میں ذرا اگر سمجھنا چاہوں, اور جو لوگ ویورز ہیں وہ بھی سمجھنا چاہ رہے ہیں, اور طاہر صاحب کی طرف جاتی ہوں. سیاسی مداخلت یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک بندہ, وہ اگر سپر سیشن میں آ رہا ہے, سول سروسز بورڈ ہوتا ہے, وہ سپر سیشن میں آ رہا ہے, سپرسیڈ ہو رہا ہے, اس کو پروموشن نہیں مل رہی, اس کو آئی بی کی رپورٹ جو ہے وہ مورلی اور فائنینشلی کرپٹ کہہ رہی ہے, لیکن آپ پھر بھی اس کو پروموٹ کر دیں, اس کو پھر بھی سی سی پی او لے آئیں, اور اس کا انٹرویو جو ہے وہ صوبے کا چیف ایگزیکٹو نہ کرے, وہ آ کے وفاق سے کوئی آ کے اس کا انٹرویو کرے. آئی جی کا معاملہ ہوتا ہے یا ایک اور چیز ہوتی ہے. سی سی پی او کے معاملے میں اس سے زیادہ عطا طاہر صاحب سیاسی مداخلت کس کو کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحبہ ایشو اور ہے, اور یہ بات ہمیں تسلیم کرنی چاہیے, جو ویک نہیں وہ ہے, میں بتاتا ہوں آپ کو, جو ویک کولیشن گورنمنٹس ہوتی ہیں نا, جنہوں نے اتحادیوں کو بھی خوش رکھنا ہوتا ہے, جن کے اپنے ایم پی ایز اور منسٹرز کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا ایس ایچ او نہ لگا, ہماری مرضی کا ڈی پی اور ڈی ایس پی نہ لگا تو معاملہ خراب ہو جائے گا. میں آپ کو اپنے ساتھ کے حلقے کی مثال دیتا ہوں. وزیر آباد گجرانوالہ میں ایک بائی الیکشن ہے, وہاں کے اے ایس پی کو تبدیل کر کے آن ریکارڈ ہے یہ بات, ڈی ایس پی لگایا گیا تاکہ پی ٹی آئی کو ایج ملے. ہماری تحصیل وزیر آباد میں ہمیشہ اے ایس پی لگتا ہے, مگر یہ نام توڑا گیا الیکشن کو دیکھتے ہوئے کہ ابھی الیکشن کا سکیجول نہیں آیا, اپنی مرضی کا ڈی ایس پی لگوا لو. ایم پی ایس جب چٹے لے کے جاتے ہیں یہ اقتدار کے ایوانوں میں, تو وہ یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ نے نہیں لگانا ایس ایچ او, نہ صحیح 6 ووٹ ہی ہیں نا زیادہ, دیکھ لیں گے. اب یہ پولیٹیکل یہ ہیں پرابلمز اس گورنمنٹ کو زیادہ ہیں کیونکہ ان کی میجورٹی نہیں ہے. ان کو لوگوں کو راضی رکھنا ہوتا ہے, کولیشن پارٹنرز کو راضی رکھنا ہوتا ہے. آزاد ایم پی ایز بھی ان کے ساتھ کچھ ہیں جنہوں نے آفیشلی پی ٹی آئی جوائن نہیں کی, ان کو بھی راضی رکھنا ہوتا ہے. جو آئی جی تھوڑا سر نکالتا ہے, جو فورس کو سٹرونگ کرنے کی بات کرتا ہے, جو سیاسی مداخلت کو روکتا ہے, اس کا تبادلہ ہو جاتا ہے. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں اپنے دور کی. شوکت جاوید صاحب ریٹائر ہوئے, مشتاق سکھیرا صاحب ریٹائر ہوئے, حاجی حبیب الرحمان صاحب ریٹائر ہوئے, جاوید اقبال صاحب پروموٹ ہو کے گئے. شہباز شریف صاحب نے کتنے آئی جی تبدیل کیے تھے؟ ہمارے دور کے سارے آئی جیز میجورٹی 10 سال میں 10 ہیں. 10 سال میں 10 ہیں, آپ کے 2 سال میں 5 ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ پرابلم ان کا سیاسی مداخلت کا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کیسے ہو, اور ہم آن گراؤنڈ پھرتے ہیں. ہمیں اس بات کا پتا ہے کہ پرابلم یہی ہے. اگر انہوں نے پولیس کو سیاسی مداخلت سے پاک کرنا ہوتا, ہم کیا سسٹم لے کے آئے تھے؟ فورینزک لیب آیا. آپ یقین مانیے, میں آن ریکارڈ کہتا ہوں, ریپ کا کیس ہوتا تھا, 7 سے 10 دن لگتے تھے ایک شخص کا ڈی این اے کرتے ہوئے, اور وہ لیب تھی پنجاب یونیورسٹی میں. فورینزک لیب کے آنے سے کیپیسٹی بڑی اور تعداد زیادہ ہوئی کہ آپ 1300 سیمپل بھی 3-4 دنوں میں کر سکتے ہیں. سیف سٹی کا پروجیکٹ ہم لے کے آئے. کیپٹن مبین کی جس دن ہم نے لاش اٹھائی, اس کے 4 دن کے اندر اس کے خود بمبار کا جو سہولت کار تھا پکڑا گیا. ڈولفن فورس ہم لے کے آئے. بات یہ ہے کہ ان 2 سالوں کے اندر آپ نے تصویریں کھچانے کے علاوہ کیا ہے؟ زلفی بخاری سیف سٹی گیا, کہا واہ جی واہ کیا پروجیکٹ ہے. عمران خان صاحب نے تو یہاں تک کر دیا کہ بزدار صاحب کو شاباش دے دی سیف سٹی کی. انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ شہباز شریف کا پروجیکٹ ہے. تو خدا کا واسطہ ہے, آپ یہ جو پچھلے 30-40 سال کا کہہ رہے ہیں, ہم پولیس بہت اچھی چھوڑ کے گئے تھے, ہم نظام چھوڑ کے گئے تھے, ہم سارے سسٹم چھوڑ کے گئے تھے. آپ نے آگے ملیا میٹ کر دیا ہے. سندھ کیا پنجاب ہر جگہ جو ہے پولیس میں مداخلت جو ہے وہ رہی ہے.
पुलिस में मदाखलत हमेशा से रही है, उस पे एक सेपरेट जो है वो प्रोग्राम कर सकते हैं। मदाखलत हमारे रही दौर है, में थी। मैं अर्ज करता हूं जी, मैं बिल्कुल गलत बयानी नहीं करूंगा जी नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपसे अग्री करूंगा। हमारे दौर में भी थी, मगर एक बात थी, जब चीफ एग्जीक्यूटिव किसी अफसर को लगाते थे उसको ये कह के भेजते थे कि गलत काम मेरा दफ्तर भी कहे आपने नहीं करना। शहबाज शरीफ साहब पे तनकीद होती थी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कि जी ये एडमिनिस्ट्रेशन की ज्यादा सुनते हैं, ये एमपीएस के ज्यादा काम नहीं करते, ये हमारे पे तनकीद थी। मगर हैविंग सेड दैट, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल सियासी मुदाखलत नहीं थी, होगी, मगर हम बहुत अच्छे सिस्टम छोड़ के गए हैं। चले वो उस पे अगेन पुलिस उस पे जो है वो किया जा सकता है, क्योंकि ना वो सिस्टम अच्छा था माजरत के साथ, ना ये सिस्टम अच्छा है। पलवशा साहिबा, एक आदमी को अगर सिविल सर्विसेज बोर्ड में ये कहा जा रहा है और आईबी की रिपोर्ट पेश की जा रही है कि जी इसका जो है वो मॉरली भी करप्ट है, फाइनेंशियली भी करप्ट है, विमेनाइजर है, अल्कोहलिक है, उसके अलावा ये कि एसएचओ से भत्ता लेता है, 1-1 लाख रुपया जहां लास्ट पोस्टिंग थी वहां पे भत्ता लिया, ठीक है, तो उसको अगर शहजाद अकबर साहब आके इंटरव्यू करते हैं, कोई क्या आपको कुछ समझ आ रही है? क्योंकि एज आई अंडरस्टैंड 18वीं तरमीम के बाद शहजाद अकबर साहब का बनता है कि आगे सीसीपीओ को वो इंटरव्यू करें। देखिए, सबसे पहले तो आज जिन्ना साहब की बरसी है, जहां हम उनके लिए फातिहा कहेंगे, वहां इस कानून के निज़ाम पर और हुकूमत पर भी फातिहा कहने का दिन है। शहजाद अकबर साहब रात को वहाँ से भागे इस्लामाबाद से और उसके साथ खड़े होकर उसको प्रोटेक्ट किए, पूरे पाकिस्तान ने देखा। दूसरी बात, मेरी गुजारिश है बासी साहब से भी और बाकी मैं भी और आप भी और अता तारड़ साहब भी कि हम कम अज़ कम आज हंसे ना प्रोग्राम में, क्योंकि इस वक्त कौम जो है वो हमें देख रही है और वो खातून भी जो है उनके भी घर वाले होंगे, तो लेट अस शो सम रिस्पेक्ट टू हर। अगर हमें हंसी आ भी रही है तो हम उसको ज़रा थोड़ा कंट्रोल करें। तीसरी बात यह है कि मुझे बहुत अच्छी तरह समझ आ रही है, आपने कहा, मुझे उनकी देखिए मॉरल करप्शन जो है वो मुझे नहीं पता, जहाँ तक उनकी ये इनकी जो रिश्वत के मामलात हैं और फाइनेंशियल हैं उस पर मैंने देखी है रिपोर्ट, आईबी की रिपोर्ट मेरी नज़र से नहीं गुजरी, लेकिन केसीआर्स और वो देखी है मैंने। उन पे अगर बेस करें तो फिर एक ऐसे शख्स को जिसको बोर्ड ने भी रिजेक्ट किया और इस पे मामलात हैं, और अगर इनको कोई शक था तो कल जो उनके बयानात आए हैं उसके बाद किसी पाकिस्तानी को उन पे शक नहीं। लेकिन फिर भी मैं फिर ये कहूँगी कि क्यों हुकूमत बज़िद है कि यही शख्स यहाँ रहेंगे, क्यों पूरी काबीना और हर हुकूमती तर्जुमान उस आदमी की और खैर मैं वैसे आपको फ्रेंकली बताऊँ कि वो CCPO साहब को भी मैं नहीं समझती हम डाइवर्ट हो रहे, ये हुकूमत ने उनको वहाँ रखा है। वो जो कुछ थे, उनको जिसने भी इंटरव्यू किया, उनकी जो भी रिपोर्ट्स थी, किसी अफसर को पोस्ट, और लाहौर जैसा शहर जो 18वां बड़ा शहर है दुनिया में, उसके लिए आप एक शख्स को पसंद करते हैं, फिर आप ये नाराज़ हो जाएंगे तो क्या वज़ीर आला साहब ACR नहीं पढ़ते? क्या वज़ीर आला साहब को नहीं पता या कोई उनके आसपास ऐसा शख्स नहीं है जो उनको पढ़ के सुनाए कि इनकी क्या रेपुटेशन थी? अगर वो भी मान लिया, देखिए वो जिस काम के लिए लाए गए हैं वो अपना काम कर रहे हैं, जिस काम के लिए उन्हें लाया है वो अपना काम करेंगे, उन पे भी हम अपनी गन्स हमारी हुकूमत की तरफ होनी चाहिए कि ये कल परसों से क्या तमाशा। पहले तो वो आया और उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान का बेहतरीन पुलिस अफसर हूं, और फिर अल्लाह ताला ने उनको अगले 24 घंटे में मैं का तरीका दिखाया और वो एक्सपोज हो गए कि वो क्या है। लेकिन मैं एक बात पे बहुत हैरान हूँ कि आज तक इसका जवाब इन्होंने नहीं दिया कि आज तक वज़ीर आज़म साहब का दिल क्यों नहीं पिघला इस वाक़े पे। एक ट्वीट जो लिबिया में रेप्स हुए थे शायद, उस पर उन्होंने ट्वीट्स की थी आज से कुछ साल पहले, लेकिन अगर यहाँ ऐसा वाक़या हो कि पूरी कौम के दिल दुखे हों तो क्या मज़ायका है अगर वज़ीर आज़म साहब क्या उनके दिल में इतना बड़ा पत्थर है कि उनका दिल नहीं पिघलता? क्या एक ट्वीट करने से उनका रुतबा नीचे होता है? ये कह रहे हैं सबसे हाईएस्ट लेवल शहजाद अकबर का है, ये खुद एक MNA है, ही इज एन अनइलेक्टेड पर्सन, कैसे हाईएस्ट है वो उनके लिए? हमारे लिए वो हाईएस्ट नहीं। मैं जरा समझते हैं कि वो पॉइंट ले लूं जरा। अब साहब ये बताएंगे कि शहजाद अकबर साहब, अगेन आप तो आपने तो ये कहा था पुलिस में मुदाखलत ख़त्म करेंगे, आप पुलिस में जो है वो आप सियासी मुदाखलत जो है उसको बिल्कुल जो है वो उसका खात्मा करेंगे। ये कैसा जो है ये आपने ऑफिसर तैनात किया है जिसका इंटेलिजेंस ब्यूरो कह रहा है कि ये फाइनेंशियली मॉरली करप्ट है, ये भत्ता लेता है, ये वुमनाइजर है, ये अल्कोहलिक है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें और हैं।
اور آپ نے سب کچھ وہ سپر سیشن کا ان کا جو ہے وہ ان کو پروموٹ نہیں کیا, اور آپ نے اس کے اوپر جب یہ بورڈ کے اوپر جو بورڈ جس نے ڈیسیجن لینا تھا اس کے اوپر شہزاد اکبر صاحب جاتے ہیں. پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ان کی کیا وہاں جورسڈکشن ہے, وہ جاتے ہیں ان کا وہ انٹرویو لیتے ہیں اور ان کو وہ تعینات کر دیتے ہیں. یہ سیاسی مداخلت نہیں ہے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے یہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے؟ جی ڈاکٹر صاحبہ, میں نے خود سنا ہے شہزاد صاحب کو یہ بات کہتے ہوئے کہ پہلی بات یہ کہ جو بھی یہ رپورٹ الیجڈلی سوشل میڈیا پہ پھر رہی ہے یہ کوئی اتھینٹک رپورٹ نہیں ہے. قطع کلامی کی معافی, قطع کلامی کی معافی, قطع کلامی کی معافی, قطع کلامی کی معافی. آپ کا ٹائم لے رہی ہوں. صرف ایک چیز, انصار عباسی صاحب ایک کریڈیبل جرنلسٹ ہیں, ان کی کہانی آپ دیکھیے جا کے, اس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ میں نے ان سے جو شیخ صاحب ہیں ان کو میں نے میسج کیا اور میں نے یہ کہا میرے پاس آئی بی کی رپورٹ آئی ہے جس میں آپ کے خلاف یہ چیزیں ہیں, کیا آپ اپنا ورژن دینا چاہتے ہیں؟ جب آپ دیں گے تب میں چلاؤں گا. اور جب انہوں نے ورژن دے دیا تو عباسی صاحب نے پھر ان سے پوچھا میں چلا دوں؟ انہوں نے کہا ہاں جی آپ چلا دیجئے, یہ رپورٹ ہے, یہ سوشل میڈیا پہ نہیں ہے صرف. دیکھیں ایک سی سی پی او صاحب کے میڈیا بولنے پہ اور میڈیا ہینڈلنگ پہ تو ظاہر ہے پورا پاکستان ہی شور کر رہا ہے, اور یہ تو بالکل ان کو, میرا خیال ہے ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ تو ان کا واقعی ان کی بہت بڑی غلطی ہے. جہاں تک کوئی ان کو کہتا ہے کہ کوئی رپورٹ ہے, میری خبر کے مطابق کوئی رپورٹ نہیں ہے. میں نے کہا کہ ہائیسٹ فورم شہزاد اکبر اس لیے ہے کہ شہزاد اکبر انٹیریئر منسٹری پرائم منسٹر کے بیہاف پہ کرتے ہیں. شہزاد اکبر نے بالکل ڈینائی کیا, نہ انہوں نے انٹرویو کیا, نہ یہ انڈکشن ان کی مرضی سے ہوئی ہے. یہ جو باتیں ہیں سوشل میڈیا ڈریون ہیں, تو آپ اس پہ جتنا مرضی کامنٹ کر لیں. میں ان دونوں چیزوں کو, رپورٹ کو بھی ڈس اون کرتا ہوں گورنمنٹ کی طرف سے, اور شہزاد اکبر کی کسی انوالومنٹ کو ڈس اون کرتا ہوں. وہ کسی طرح سے بھی اس کو اپوائنٹ مجھے پھر یہ بتائیے کہ شہزاد اکبر صاحب وفاق کی وزیر, وفاق کا ایک بندہ, چیف ایگزیکٹو کے جو حق ہے, چیف ایگزیکٹو کے جو اختیار ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ انٹرفیئرنس نہیں ہے. وہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیوں کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ, اور یہ کیا ان کے ساتھ کھڑے ہو کے؟ نہیں سنیں نا, میں دیکھیں جہاں تک ان کی مرضی سے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت ہماری ہے. اگر بلاول صاحب کھڑے ہوتے ہیں مراد علی شاہ کے ساتھ, تو بلاول صاحب پارٹی کے لیڈر ہیں اور وہ ایک ہی پارٹی ہے اور اس میں وہ ان کی مرضی سے کھڑے ہیں. تو ایسی میرا خیال ہے یہ کوئی آپ نئی بات کر رہی ہیں کہ جو وفاقی وزیر ہے وہ صوبے میں جا کے کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ کون سی بات ہے؟ اختیار ان کا ہے, لیکن وفاقی وزیر پورے ملک کا ریموٹ کنٹرول سے چلا سکتا ہے. میرا خیال ہے اس میں بھی اس بات میں بھی کوئی لاجک نہیں ہے. باقی یہ کہہ دینا کہ کوئی ایسی رپورٹ ہے, نہیں کوئی ایسی رپورٹ ہے وہ بھی میں ڈینائی کرتا ہوں. بہرحال اس واقعے میں خدا رہا ایک ہی بات ہے, مشیر ہے بھائی, پہلے اسپیشل اسسٹنٹ تھے, اب وہ ایڈوائزر ہو گئے. کہنے کی بات یہ ہے, سن لینا, کہنے کی بات یہ ہے کہ خدا رہا جو کلپریٹ ہے اس کی طرف جائیں, جس پولیس نے اریسٹ کرنا ہے اس کی طرف جائیں. یہ آگے پیچھے جا کے بزدار پہ غصہ, اس پہ غصہ, شہزاد اکبر پہ غصہ نکالنے کی بجائے پوری قوم کنڈیم بھی کرے, فوکس بھی کرے. اور یہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم جیسے وکٹم بلیمنگ کرتے ہیں, جیسے ابھی میری بہن نے بھی ایک الجڈلی سٹوری میں وکٹم بلیمنگ کیا ہے اور آپ نے اس میں اگنور کر دیا, جو کہ آپ خاتون ہیں اور وہ بندے کے بارے میں ہے, اس لیے آپ نے کوئی اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کیا, جو مجھے لگ رہا ہے کہ بڑی قابل اعتراض بات انہوں نے کی ہے. نہ کس چیز کا وکٹم ہے آپ نے جو بات, مراد سعید کس چیز کا وکٹم ہے؟ ویسے میں ایگری کرتی ہوں, میں سوری صداقت صاحب, میں ایگری کرتی ہوں وہ وکٹم ہے. اچھا میرا خیال ہے لیٹس ناٹ, آپ کی بات مان لی. اچھا ٹھیک ہے, آپ نے کہا وکٹم ہے, میں نے ایگری کر لیا. اچھا میرا خیال ہے, یہ کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہی ہوں ہمارا اخلاقی معیار ہے بھائی, میں کہہ رہی ہوں ہماری سیاست ہے, اور یہی وجہ ہے پاکستان میں بڑھتا ہوا جو جب ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ اس طرح کی باتیں کریں گے, اور ڈاکٹر صاحب آپ اخلاقیات کا سبق مجھے دیں گے. آپ نے کبھی اخلاقیات کا سبق مراد سعید کو دیا ہے جو لوگوں کی پگڑیاں اٹھانے میں پی ایچ ڈی رکھتا ہے؟ آپ نے کبھی مراد سعید کو سمجھایا ہے اخلاقیات کیا ہوتی ہے؟ مراد سعید سے ہم آگے نکلتے ہیں. عطا طاہر صاحب, چلے ان پہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ رپورٹ غلط ہے,
مطلب آپ کم از کم اس بیان کو کنڈیم کریں. میں کہہ رہی ہوں وہ وکٹم ہے, میں مان رہی ہوں وہ وکٹم ہے. آپ نے کہا وکٹم ہے. اچھا عباس صاحب آپ اس خاتون کے جو ساتھ گزری ہے اس سے بات میں ایک سیکنڈ میں آ رہی ہوں. میں ڈاکٹر صاحبہ کی بات ریفیوٹ کروں گا. شہزاد اکبر والی عباس صاحب کہہ رہے ہیں کہ شہزاد اکبر والی بات میں ریفیوٹ کروں گا. جی 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 بولیے. منگل بروز منگل 1 ستمبر 2020 8 کلب روڈ GOR1 لاہور کے مقام پہ میٹنگ ہوئی. شہزاد اکبر موجود تھے, IG موجود تھے, چیف سیکرٹری موجود تھے, بزدار صاحب موجود تھے, اور شہزاد اکبر نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ اس کو CCPO کیوں نہیں لگایا جا رہا. یہ پارٹیسپینٹس, یہ جگہ, یہ تاریخ کہیں سے بھی کنفرم کر لیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ میٹنگ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. نمبر 1. نمبر 2 DG اینٹی کرپشن پنجاب گوہر نفیس, اس کو لگایا گیا ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے. وہ روز کی رپورٹ شہزاد اکبر کو بھیجتا ہے کہ آج میں نے فلاں نون لیگ کے بندے پہ پرچہ دیا. اور شہزاد اکبر کو لاہور اس لیے آنا پڑا کیونکہ پنجاب گورنمنٹ نے ریفیوز کیا کہ ہم یہ CCPO کی دی ہوئی اسٹیٹمنٹ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. آپ نے لگایا ہے, آپ خود آ کے ڈیفینڈ کریں. انٹیریئر منسٹر کا صوبائی معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. انٹیریئر منسٹر از ریسپانسبل فار اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری اونلی ایز پر لا, ایز پر رولز. اچھا چلیں, آپ بالکل غلط بات کر رہے ہیں. شہزاد اکبر لاہور آئے کیونکہ انہوں نے CCPO کو لگایا ہے. میں نے آپ کو تاریخ اور جگہ بتا دی. عطا صاحب چلیں باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں. میں ذرا عباس صاحب سے عباس صاحب یہ ساری سنی سنائی چیزیں ہوں گی, لیکن جو ہمارے انعام صاحب ہیں ان کی جو FIA کی رپورٹ ہے جس میں میرے سامنے اس وقت پڑی ہے, جس میں افغان نیشنلز کی سمگلنگ کا معاملہ ہے, ہیومن ٹریفکنگ کا معاملہ ہے, جس پہ انہوں نے پشت پناہی کی. یہ میرے اگر کہتے ہیں تو پڑھ کے بھی سنا دیتی ہوں, وہ بھی سنی سنائی چیز ہے. نہیں آپ یہ کس ٹائم کا واقعہ مجھے بتا دیں سر. جی 2000 یہ رپورٹ جو ہے نا, یہ سر میں بتاتی ہوں سر, یہ رپورٹ میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ فائنل, یہ پچھلے آپ کو میں لنکس بھی بھیج دوں گی جو نیوز پیپرز کے ہیں, پچھلے سال جو ہیں شائع ہوتے رہے. دی انسیڈنٹ آف افغان نیشنل اسمگلنگ. سر سن لیں نا, سن لیں 2014 کا واقعہ ہے, سن لیجئے. یہ مت کہیے گا اس وقت PMLN کی حکومت تھی, کیونکہ یہ رپورٹ جب آئی ہے تو اس کے بعد آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ ان کو لگا نہیں. اوہ سن تو لینا سر, you cannot argue. سر میری گزارش, گزارش سنیں نا. انکوائری رپورٹ جو ہے وہ بعد میں آئی ہے, سن لیجئے. The incident of Afghan national smuggling on 14/9/2014 was timely reported by the British High Commission Islamabad, but then Director FIA Islamabad جو انعام صاحب ہیں maliciously evaded to register criminal inquiry or case and kept it pending just to provide shelter and legal cover to the racket involved. یہ کیا آپ لوگوں کی نظر سے نہیں گزری سر؟ آپ ذرا مجھے جواب تسلی سنیں. آپ نے خود ہی بتا دیا کہ یہ پرانا کوئی واقعہ ہے, اور اگر اس پرانے واقعے میں ان کی انوالومنٹ ہے تو ظاہر ہے جس ادارے نے انویسٹیگیٹ کیا ہوگا اس سے ان کو لیے کوئی سزا تجویز کی ہوگی. ان کو ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ تو نوکری سے برخاست ہوتے. یہ میرا خیال ہے ایک اس وقت نیریٹو بنایا جا رہا ہے, اور وہ پولیٹیکل نیریٹو ہے, اور اس میں سارا میڈیا اگر ساتھ بہ جائے تو میں نے تو نہیں بہنا. اگر کوئی ایسی بات ہے, ان کے خلاف کوئی انکوائری ہے, تو جس ادارے نے کی اس نے کارروائی کیوں نہیں کی؟ مجھے اس سوال کا جواب دیں آپ. سر میرا خیال ہے آپ شاید آپ واقف نہیں ہیں, وہ کورٹ چلے گئے تھے نا, وہ کورٹ چلے گئے تھے. جو آپ کہتے ہیں کورٹ کے سٹے آرڈر کے پیچھے چھپ رہے ہیں یا کورٹ کے آرڈرز کے پیچھے چھپ رہے ہیں, یہ آپ ہی کہا کرتے تھے نا. تو اگر دیکھیں نا ڈاکٹر صاحبہ, میرا خیال ہے کہ اٹ از ناٹ وائز کہ کوئی چیز کورٹ میں ڈیسائیڈ ہی نہیں کی, آپ اس پہ کنوکشن لگا کے بیٹھ جائیں اور آپ ججمنٹل ہو جائیں کہ جی وہ چاہے 2014 میں کچھ ہوا تھا اس لیے وہ نوکری سے کیوں نہیں نکلا, تو نکل جاتا نوکری سے. اگر ایسی بات سر میں یہی بات کر رہی ہوں نا کہ اگر بتائیں نا سر, میں آپ اگر سن لیں تو بتا دوں نا. عباسی صاحب اگر آپ سن لیں, اوہو ڈپارٹمنٹ, سر ویسے تو ایک سیکنڈ, پھر تو آپ جتنی رپورٹس بناتے ہیں, جتنی آپ JITs بناتے ہیں, جتنی چیزیں بناتے ہیں, ان کی کوئی بحیثیت ہی نہیں ہے. پھر مت بنایا کریں. یہ FIA کی اپنی رپورٹ ہے, اس میں ڈپارٹمنٹل ایکشن کا کہا ہے. اگر کوئی آدمی کورٹ چلا جائے اور وہاں سے جا کے چیزیں رکوا لے بقول آپ کے, کہ اسٹے کے پیچھے چھپ جائے یا کورٹ آرڈر کے پیچھے چھپ جائے, تو پھر آپ کل تک اس کو غلط کہتے تھے, آج آپ اس کو صحیح کہہ رہے ہیں. جی پلوشا صاحبہ.
देखिए इनकी बात जो है, अगर उस मारिया साहिबा, कोर्ट इज अ थर्ड पार्टी, दोनों पार्टी, एक इदारा होता है, एक इंडिविजुअल होता है, कोर्ट डिसाइड करती है। अगर उस भाई साहब, मैं तो आपके बाजी के बयानात याद करा रही थी, प्रोग्राम मुझे क्लोज करना है, लेकिन चले कल तक जो हराम था वो आज आप कह रहे हैं हलाल हो गया है आपके लिए। दूसरों पर इल्जाम लगाना ठीक है जब तक उनके इल्जामात अपने नहीं होते, लेकिन आज सोचिएगा जरूर कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि सियासी मुदाखलत है। मोटरवे के वाक़े को एक वो जवाब बना के वो कह रहे हैं पुलिस में सियासी मुदाखलत है। अगर दिस डजंट गिव यू अ वेक अप कॉल देन आई डोंट नो व्हाट विल। प्रोग्राम हमें क्लोज करना है। बासित साहब आपका बहुत शुक्रिया, तारिक साहब आपका, और पलबाशा साहब आपका बहुत शुक्रिया। वी सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।